रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अला क़द्रि हुस्निही व जमालिही व फ़ज़लिही व कमालिही व जूदिही व नवालिही व अला आलिही व औलादिही व बनातिही व अज़वाजिही व अस्हाबिही अजमाइन। अल्लाह करीम का ज़ाती नाम मुक़द्दस जो है वो अल्लाह है, और अल्लाह करीम के कुल अस्माए मुक़द्दसा जो हैं, जो आम लोग जानते हैं, उलमा को तो इनसे ज़्यादा पता है ना, आम अस्माए मुक़द्दसा से। आम मशहूर मारूफ, मेरा कहने का मतलब ये है, अस्माए मुक़द्दसा जो हैं वो 99 है, 99, 90 और 9, 99 अस्माउल हुसना, अस्माए मुक़द्दसा रब्बी ज़ुल जलाल की। उन अस्माए सिफातिया में से अल्लाह करीम का एक इसमें मुक़द्दस जो है वो अफ़ुव्वुन है, तो उसके मैंने है माफ कर देने वाला। अल्लाह करीम हमारी 1, 2, 10, 20 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों खताओं को माफ करता है। करोड़ों ही गुनाह हैं हमारे जो अल्लाह करीम उनसे दरगुजर फरमाता है। रूमी कश्मीर मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने रूमी कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी एक मजे की बात फरमाई। वो अपनी पंजाबी जुबान में फरमाते हैं, एक गुनाह मेरा मां प्यो वेखे जो देवे देश निकाला, 100 गुनाह मेरा मौला वेखे पर्दे पावन वाला। अल्लाह करीम हमारे बड़े गुनाहों को माफ फरमाता है। हम ही जालिम हैं, अल्लाह तो रहमानुर रहीम है। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो माफ करना ये अल्लाह करीम की सिफ्त है, और अल्लाह करीम अपने बंदों में से जिसको ये सिफ्त अता फरमा दे माफ करने की, वो बंदा भी बड़ा ही खुश नसीब है, वो बड़ा बुलंद बख्त है, वो बड़ा रोशन नसीब है। हमें भी चाहिए कि हम अपने अज़्ज़ो क़रबा को अगर वो माफ़ी तलब करने आए तो हम उनको माफ़ कर दें। कल क़यामत को अल्लाह करीम इसका सिला ज़रूर अता फरमाएंगे। क़यामत क्या दुनिया में ही मिल जाता है। अल्लाह करीम बंदे से पूछेगा कल क़यामत को कि बड़ा माफ़ करने वाला तू है या मैं हूँ? तो बंदा अर्ज़ करेगा, मेरे मौला तू ही माफ़ करने वाला है। फरमाया फिर तू जन्नत में क्यों नहीं गया? अर्ज़ किया, मेरे अल्लाह मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं। फरमाया जब तू बंदा होकर बंदों को माफ़ कर सकता है तो मैं तेरा खालिक होकर तुझे माफ़ नहीं कर सकता? जा, मैंने तेरे गुनाहों को माफ़ किया, हम तुम्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाते। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूफ़ुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह तू माफ़ फरमाने वाला है और माफ़ी को पसंद करता है, ए मेरे मौला मुझे भी माफ़ी अता फरमा। एक दिन इब्लीस मिला फिरौन को, फिरौन मूसा को इब्लीस मिला। इब्लीस का असल नाम जो है ये अज़ाज़ील है। इसकी मुलाकात हुई फिरौन से, मलाउन से। तो उसने कहा, अबे मुझे एक बात तो बता। फिरौन कहने लगा, पूछ। कहने लगा, सन मेरा ज्यादा है, उम्र मेरी ज्यादा है, तवीलुल उम्र मैं हूं, और खुदाई का दावा तो उन्हें कर दिया, ये तो मुझे करना चाहिए था। फिरौन ने कहा, चलो अच्छा अगर ये बात है तो मैं तौबा कर लेता हूं, ये तो बात तेरी ठीक है, उम्र तेरी ज्यादा है। उसने कहा, नहीं नहीं, अब तौबा नहीं करनी, अब तो मिस्र वाले तुझे मान चुके, अब तो वो तुझे रब तस्लीम करते हैं, तेरे पास आते हैं बारिश बरसवाने के लिए, गल्ला खत्म हो जाए फिर आते हैं, कोई उन्हें दिक्कत हो, कोई कमी हो, कोई तकलीफ हो तो वो तेरे हुजूर आते हैं, तुझे अपना माबूद तस्लीम करते हैं, तुझे सजदा करते हैं, माज़अल्लाह तुम्हें अपना इलाह समझते हैं,
تو اب تو نے انکار نہیں کرنا، اب تو تجھے اہل مصر مان چکے ہیں۔ فرعون نے کہا اچھا ایک بات تو بتا۔ ابلیس نے کہا کون سی؟ فرعون کہنے لگا کہ بھلا اس دنیا میں مجھ سے اور تجھ سے زیادہ بھی کوئی بدترین شخص ہے؟ توجہ فرمائیے گا، میں کس مقام پہ آپ کو لے کے آ رہا ہوں۔ فرعون نے عزازیل سے، ابلیس سے، شیطان نمرود سے کہا، اس خسیس و خبیث سے کہا کہ مجھے یہ بتا کہ اس دھرتی پر، اس زمین کے سینے پر مجھ سے اور تجھ سے زیادہ بھی کوئی ظالم ترین، کوئی بدترین شخص ہے؟ ابلیس نے کہا ہاں ہے۔ فرعون فوراً الرٹ ہوا، وہ ہوشیار ہو گیا، اس نے کان کھڑے کیے، کہنے لگا بتا تو صحیح کون؟ ابلیس نے کہا مجھ سے اور تجھ سے برا وہ شخص ہے جس کے پاس اس کا بھائی آئے معذرت کرنے کے لیے، معافی طلب کرنے کے لیے، اور پھر وہ بدبخت شخص اس کو معاف نہ کرے، اس کو معافی نہ دے۔ جس سے کوئی معافی مانگنے آئے، معافی طلب کرنے آئے، تو جس سے معافی طلب کی جائے اگر وہ معاف نہ کرے تو وہ مجھ سے اور تجھ سے بھی زیادہ بدترین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شہزادہ گلگوں کا باپ، راکب دوش مصطفیٰ، امام حمام، تشنہ کام، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت امام حسین علیہ السلام ابن علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی علیہ السلام، ان کے بیٹے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے دائیں کان میں مجھے گالی دے اور بائیں کان میں مجھ سے معافی مانگ لے تو فرمایا میں اس کو معاف کر دوں گا، میں معافی دینے کے لیے تیار ہوں۔ امام الانبیاء پیارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے سے اس کا بھائی معذرت کرنے کے لیے آئے، معافی طلب کرے، اور پھر وہ بندہ اس کو معاف نہ کرے تو خبردار وہ میرے حوض کوثر پہ نہ آئے، اسے پینے کے لیے حوض کوثر سے پانی عطا نہیں کیا جائے۔ صاحب عوارف المعارف الشیخ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنی کتاب میں ایک حدیث مبارکہ لے کر آئے کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے اس کا کوئی مسلمان، اس کا بھائی، اس کا عزیز معافی طلب کرے تو جو بندہ اس کو معاف نہ کرے گا اس پر بے شمار لوگوں کی تعداد کے برابر گناہ ہوگا۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، معاف کرنا سیکھو۔ یہ فرعونیت نہیں ہونی چاہیے، نمرودیت نہیں ہونی چاہیے، یزیدیت نہیں ہونی چاہیے، رونت و نخوت کے بت کو توڑ دینا چاہیے۔ مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور جو بدبخت جھوٹ بول کر دوسرے پر الزام لگا دے کہ فلاں شخص نے مجھ پہ لعنت ڈال دی، ایسے ہی کہہ دے کہ فلاں شخص نے مجھ پر بے شمار لعنتیں ڈالی اور ڈالی اس پر نہ گئی ہوں، کسی پر بہتان لگا دیا جائے کہ اس شخص نے مجھے ایسے کہا، تو پھر بہتان کی سزا کیا ہوگی، جھوٹ کی سزا کیا ہوگی، غیبت کی سزا کیا ہے، تہمت کی سزا کیا ہے، چغلی کی سزا کیا ہے، غلط بیانی کی سزا کیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے تم کسی کی غیبت کرتے ہو، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، بس تم ایسا کرنے سے گن کھاتے ہو، کراہت کرتے ہو۔ تو اگر کسی سے
کوئی معافی طلب کرے تو اسے معاف کرنا چاہیے. الحمدللہ. اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر کسی نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہو میرے ساتھ اور وہ مجھ سے معافی طلب کرے تو میں یقیناً معاف کروں گا الحمدللہ تعالی. میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا منکر ہو کر کبھی بھی اپنی عاقبت خراب نہیں کروں گا. کوئی آزما کے دیکھے. اگر کسی نے میرے ساتھ کوئی برا بولا میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تو رب ذوالجلال کی قسم اگر وہ معافی طلب کرنے آئے تو بندہ ناچیز رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام میں بحمد اللہ تعالی اسے ضرور معاف کروں گا اور اپنے پیارے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ پہ عمل کروں گا. قرآن ہمیں یہی درس دیتا ہے. رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہی حکم فرماتے ہیں. دیکھیو تو صحیح گلستان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے سر سبد سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی میرے ایک کان میں گالی دے اور دوسرے کان میں مجھ سے معافی مانگ لے تو میں اس کو معاف کر دوں گا. مگر ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اگر کسی کے ساتھ کوئی غلطی کر بیٹھے اور کوئی دوسرا بندہ جا کے کہے کہ یار اس کو معاف کر وہ کہتے ہیں نہیں بھائی اب مجھ میں میرے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. اب میرے پاس کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے کوئی لچک نہیں ہے. اب کچھ نہیں میرے پاس اب اس کو معافی نہیں دوں گا. اپنے مسلمان بھائی کو معاف نہیں. یہ یزیدیت ہے یہ فرعونیت ہے یہ رعونت ہے اور اللہ رعونت کو پسند نہیں کرتا. رعونت کے سبب تو ابلیس عزازیل ابلیس بن گیا تھا. تکبر اکڑ کے باعث تو عزازیل شیطان بن گیا. اس نے کہا یا اللہ انا خیر منہ میں اس سے بہتر ہوں. مجھ کو تو نے آگ سے بنایا آدم کو مٹی سے بنایا بھلا میں اسے سجدہ کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا ملعون فخرج وانک رجیم نکل جا میری بارگاہ سے. قرآن فرماتا ابا واستکبرا اکڑا اور تکبر کیا. وکان من الکافرین اور وہ تھا ہی کافروں میں سے. یاد رکھیے اکڑنے والے کمر سے ٹوٹتے ہیں. اکڑنے والے کمر کے درمیان سے ٹوٹ جاتے ہیں اور جب آندھیاں چلتی ہیں جھکنے والے بچ جاتے ہیں وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن اکڑنے والوں پر ایسی لعنت پڑتی ہے کہ دنیا و آخرت میں نحوست کا عذاب لے کر قبر میں جاتے ہیں اور پھر قبر میں ایسی چھترول ہوتی ہے جسے قرآن بیان کرتا ہے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتی ہے. ہمیں اللہ کے حضور دعا کرتے رہنا چاہیے اے اللہ ہمیں رونے والی آنکھ عطا فرما ہمیں ڈرنے والا دل عطا فرما ہمیں فرما برداری و اطاعت والے کان عطا فرما اور ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما. رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کا ہاتھ پکڑ دیا. سبحان اللہ کیسے لمحات پاکیزہ ہوں گے جب رسالت کے مقدس ہاتھوں میں صحابی کا ہاتھ ہوگا. صحابی کریم معاذ بن جبل ہیں اور ان کا ہاتھ کس نے پکڑا؟ امام الانبیاء حبیب خدا سید الانبیاء رسولوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکڑا اور ساتھ فرمایا اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. ہم رو رو کے مر گئے ہم تڑپ تڑپ کے مر گئے سجدے کرتے ہوئے زمانے بیت گئے مدتیں ہو گئیں. ہمارے گھٹنوں پہ ہمارے ٹخنوں پہ ہماری جبینوں پر سجدوں کے نشان پڑ گئے. ہماری کوہنیوں پر سیاہ نشان پڑ گئے سجدے کرتے ہوئے. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں مگر کبھی کسی کو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں الا ماشاء اللہ. ہاں کچھ خوش نصیب لوگ ہیں بھی
میں ساروں کی نفی نہیں کرتا، ہمیں کبھی ایسا جواب نہیں ملا۔ وہ بندہ کتنا بلند بخت، کتنا خوش نصیب ہوگا جسے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اے معاذ سنو میں تم کو ایک وظیفہ بتانے والا ہوں، اسے ہر نماز کے بعد ضرور پڑھنا۔ عرض کی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے ضرور فرمائیے۔ فرمایا ہر نماز کے بعد پڑھا کر اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اپنا ذکر کرنے پر، اپنا شکر کرنے پر اور حسن عبادت کے لیے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جو بندہ دل سے اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ کسی پر ظلم کر سکتا ہے؟ وہ کسی کو تکلیف دے سکتا ہے؟ وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ وہ کسی کا حق چھین سکتا ہے؟ وہ کسی کا حق کھا سکتا ہے؟ جو دل سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کسی کمینے شخص کو اگر اللہ دولت عطا فرما دے، جو پہلے بڑا کنگال ہو، مفلس ہو، کلاش ہو، مارا پھرتا ہو، جو پہلے دولت کے لیے، پھر اللہ اسے دولت عطا کر دے، اور پھر وہ کمینہ اگر مغرور ہو جائے، متکبر ہو جائے، لوگوں کے حق کھانے لگے، لوگوں کے حق چھیننے لگے کہ مجھے کون پوچھ سکتا ہے، کسی کی مجال نہیں وہ مجھ سے اپنا حق لے سکے، تو بھلا تم بتاؤ کہ اللہ اسے معاف کرے گا؟ ایک ہستی ایسی بھی ہے جو حقداروں کے حق دلانے پہ قادر ہے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کو سینگ والی بکری سے سینگ لے کر بے سینگ والی بکری کو سینگ دے کر فرمایا جائے گا اب اس کو مار، اس کو مار، اس سے لے بدلا۔ آج ہے اس کی بادشاہت جو مالک یوم الدین ہے، جو جزا و سزا کا مالک ہے۔ کل قیامت کو اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جواب آئے گا للہ الواحد القہار، آج ایک اللہ واحد و قہار یعنی غالب کی، عزت والے کی بادشاہت۔ جس سینگوں والی بکری نے آج بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، کل قیامت کو اللہ سینگ والی کو بے سینگ کرے گا، اور بے سینگ والی کو سینگ دے کر کہے گا اس کو مار، لے اس سے بدلا، آج جزا و سزا کا دن ہے۔ تو جو اس دنیا میں میرا اور آپ کا حق چھین لے، کیا وہ بد نصیب بچ جائے گا حشر کی ہولناکی سے؟ چاہے اس کے پلے میں بڑے حج ہوں، بڑے عمرے ہوں، بڑی سخاوتیں ہوں، مگر حقداروں کے حق کو تو یہ تو شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ حق تو شہید کو، جس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس پہ جنت واجب ہوتی ہے، حقوق العباد اس کو بھی معاف نہیں ہے۔ تو بتاؤ جو دل سے اللہ کا ذکر کرے وہ کسی کو ظلم کے ساتھ اس کو بے حق کر سکتا ہے، اس کا حق چھین سکتا ہے؟ جو دل سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے کیا وہ کسی کی حق تلفی کر سکتا ہے؟ جو دل سے اللہ کی عبادت کرے اگر کوئی اس کے پاس معافی مانگنے کے لیے آئے تو کیا وہ بد نصیب تکبر کر سکتا ہے؟ بد نصیب ہی ہوگا اگر تکبر کرے گا۔ اگر کوئی اس کے دروازے پہ آ کے کہے کہ مجھے معاف کر دیں، اگر کوئی مجھ سے خطا ہو گئی، تو اسے چاہیے کہ وہ الٹا اس سے معافی مانگے کہ میں نے تمہیں تکلیف دی، تم میرے گھر میں آئے، مجھے معاف کر دینا، میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا۔ آج تو زمانہ ہے قرآن اٹھا کر بد نصیب لوگ جھوٹ بول جاتے ہیں، مگر نہیں، جب گلے سے مل گئے سارے گلے جاتے رہے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جس کے گلے ملتے ہو اس کے گلے نہ پڑو، جس سے گلے ملتے ہو اس کے گلے کاٹنے کی کوشش نہ کرو، جس سے گلے مل لو اس کے لیے منافقت نہ رکھو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام اس پر جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس کر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں،
میں اور آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ کہاں ہیں ہم؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ توجہ فرمائی؟ ہمیں چاہیے کہ ہم نرم دلی اختیار کریں. اگر کوئی ہمارے پاس معافی طلب کرنے آتا ہے تو ہم اسے معاف کر دیں، بشرطے کہ وہ منافقت سے نہ آئے، دل سے آئے. لیکن اگر کوئی منافقت سے بھی آئے تو پھر بھی چاہیے ہم تو دل سے اسے معاف کریں. ہمارا دل صاف ہونا چاہیے. بحمد اللہ تعالی. رسول کون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، یہ فانی دنیا ہے، عارضی دنیا ہے. ایک دن اس دنیا کو میں نے اور آپ نے چھوڑنا ہے. دل کے دریا کو کسی روز اتر جانا ہے. اتنا بے سمت نہ چل، لوٹ کے گھر جانا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ آج تمہارے پاس بڑی کھلی کوٹھی ہے، بڑا بنگلہ ہے، بینک بیلنس کافی ہے، نوکر چاکر ہیں آپ کے پاس، مگر جب آپ کی موت آپ کی سر پہ آئے گی نا، پھر ان چیزوں میں سے کوئی چیز آپ کے ساتھ نہیں جائے گی. ڈریے اللہ سے. کسی کا حق نہ کھائیے. حقداروں کو ان کا حق دے دیجئے مرنے سے پہلے. اور اگر کوئی معافی کا طلبگار ہو تو ہم مسلمانوں کو چاہیے اسے معاف کریں. اللہ کریم کی حضور دعا ہے، اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی برکتیں عطا فرمائے. ہمیں رعونت سے، ہمیں تکبر سے، اکڑ سے اللہ ہمیں محفوظ و مامون فرمائے. عاجزی و انکساری اور منکسر المزاجی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ھذا وباللہ توفیق.